आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में ऐसी सैकड़ों बल्कि हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि मुद्दई मर गए मगर मुकदमा छोड़ गए और उनकी नस्लें अदालतों के धक्के खाती रहती हैं। बहरहाल आज से मुल्क में निज़ाम इंसाफ फौजदारी क़वानीन पर एक नए रास्ते पर गामज़न हो रहा है। कम अज़ कम ये दावा ज़रूर किया है पीटीआई की हुकूमत ने। पीटीआई हुकूमत 1898 यानी 125 साल पुराने फौजदारी क़वानीन में इस्लाहात ला रही है, जिनके तहत 9 माह में क्रिमिनल केसेस का फ़ैसला होगा। फ़ैसले में ज़्यादा वक्त लगा तो मैजिस्ट्रेट या मुतल्लिक़ा जजेस हाई कोर्ट के सामने जवाबदेह होंगे। अब मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग को बतौर शहादत कबूल किया जा सकेगा और आम जराइम के मुकदमात में प्ली बार्गेन भी हो सकेगी। क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस रिफॉर्म यानी कि इन फौजदारी क़वानीन में इस्लाहात की इसका बाकायदा इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को एक क्रेडिट जाता है कि वो कानून की बालादस्ती के लिए फौजदारी क़वानीन में बहुत इम्पॉर्टेंट इस्लाहात ला रहे हैं। ये जो आज रिफॉर्म लेके आए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए और ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। ये सबसे ज्यादा इस वक्त जहाद है कि हम किसी तरह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए, और ये जो आपने किया है ये पहला स्टेप है उस तरफ। टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया, ये जो टेक्नोलॉजी आप जुडिशल सिस्टम में लेके आएंगे, मैं आपको सबसे ज्यादा फायदा इसको एक आम आदमी को होगा। मैं अपनी जुडिशरी से, अपनी वकला कम्युनिटी से अपील करूंगा कि इसको अब इम्प्लीमेंट आपने करना है, आपके ऊपर है, हमारी जुडिशरी के ऊपर और हमारी लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर कि अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम गुज़िश्ता हफ़्ते हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने इन फौजदारी क़वानीन में तरमीम के जो तरामीम हो रही हैं उसके समरात गिनवाए थे। प्रॉब्लम सबसे पहली स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। अब पुलिस जो है वहाँ जो एसएचओ बैठा है उसकी तालीम एक तो इंश्योर की गई और साथ साथ ये इंश्योर किया कि वो सब इंस्पेक्टर होगा और अगर कोई वो एफआईआर लॉन्च नहीं करता तो फिर मामला एसपी को फ़ौरन चला जाएगा और उसके बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास 22A में आएगा। अब 9 महीने में ट्रायल ख़त्म करना है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट अगर ट्रायल 9 महीने में ख़त्म नहीं करेगी तो उसको हाई कोर्ट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और हाई कोर्ट ने फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ना सिर्फ रिकॉर्ड होंगी, मिसाल के तौर पे एक शख्स कराची में है और दूसरा इस्लामाबाद में रहता है या फर्ज कीजिए लॉस एंजल्स में रहता है, तो ये वीडियो लिंक से हम वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे ताकि कोई ये नहीं कह सके कि हम आ नहीं सकते। साथ साथ हमने ये भी इस पे पाबंदी लगाई है कि किस किस तरह अगर विटनेस नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है विटनेस आता नहीं है, तो फिर विटनेस की चाहे प्रॉपर्टी हो, विटनेस की कोई और चीज़ हो, उसको भी अटैच किया जा सकेगा। एक तो ये जो रिपीटर्स हैं, फेंडर्स जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए प्ली बार्गेन नहीं होगा। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि उन केसेस पर फोकस किया जाए जिन पर एविडेंस मौजूद है, किसी को तंग भी ना किया जाए। मगर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए पहली बार रिफॉर्म्स की बात नहीं की गई है। ना मुल्क में पहले से मौजूद क़वानीन में कमी है और ना ही नए क़वानीन का इजरा तमाम मसाइल का हल है। असल चैलेंज क़वानीन पर उनकी असल रूह के मुताबिक मौसर अमल दरामद है। पाकिस्तान में जो क़वानीन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद हो जाए तो काफ़ी हद तक मसले हल हो जाएंगे। हमारा निज़ाम अदल व इंसाफ मुकदमात के बोझ तले इसी वजह से नज़र आता है कि इन पे अमल नहीं होता इन क़वानीन पर। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में 51,766 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स और ज़िली अदालतों में तकरीबन 21 लाख ज़ेर इल्तवा केसेस मौजूद हैं। हमारे निज़ाम इंसाफ पर ये जो नंबर्स हैं यही एक बहुत ही ज़बरदस्त तबसरा है। ये हुकूमत की काविश इस्लाहात फौजदारी निज़ाम में, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान जनाब हैदर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। वैसे तो क़वानीन की कमी नहीं है, लेकिन एक बज़ाहिर हमें फ्रॉम द आउटसाइड एक काविश नज़र आती है कि ये एक बहरहाल इस बहुत ही 125 साल पुराने क़वानीन में कुछ तब्दीलियों की कोशिश है। आपको इस हवाले से इस तारीख़ सुरंग के आखिर में कोई रोशनी की किरण फूटती नज़र आ रही है?
دیکھیں کامران صاحب، یہ کرمنل پروسیجر کے جو اصلاحات ہیں تو یہ سمجھا جائے کہ یہ پروسیجرل اصلاحات ہیں جن کے سبسٹینٹیو ایفیکٹس بھی ضرور ہیں، لیکن جو آپ کا نظام عدل ہے، جو آپ کا قانونی پروسیجر ہے، اس کو یہ پروگریسو بناتے ہیں، جدید زمانے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ویڈیو لنک وغیرہ کی باتیں بھی ہیں ایک طرف، تو دوسری طرف کمپٹنس لیول بڑھانے کی بھی بات ہے کہ جو منیمم لیول افسر کا تھا اس کو ریز کرنے کی طرف بھی جو ہے بات کی گئی ہے، اور بہتر اور آسان بنانے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو عام طور پہ ہراساں ہوتے ہیں اس سسٹم میں، یعنی خواتین ہیں۔ خواتین کو، ایک عورت کو صرف خاتون پولیس افسر اریسٹ کر سکے گی، بزرگ اور ہینڈی کیپڈ ہیں انہیں بیجا جو ہے تفتیش کے لیے بلوایا نہیں جا سکے گا جو ہے پولیس اسٹیشن میں۔ لیکن ایک بات ہے کامران صاحب، جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، پروگریسو ہیں، اور میرے خیال سے بیشتر کم سے کم جو امینڈمنٹس ہیں وہ اگر پاس ہو جائیں تو نظام عدل میں امپروومنٹ ضرور آ سکتی ہے۔ لیکن جو اصل ہم جب بات کرتے ہیں کامران صاحب، گویا حیدر بھائی صاحب آپ کو اس میں جان نظر آ رہی ہے، اگر ان پہ واقعی عمل ہو جاتا ہے، یہ قانون بنتے ہیں تو یقیناً اس میں اصلاحات ہیں، لیکن یہ دو الگ لمز ہیں۔ دیکھیں، ایک بات کی جا رہی ہے رول آف لا کی۔ اب رول آف لا جو ہے نا کامران صاحب، وہ اصل اس کا مقصد اور متن ہے کہ جو پاور ہے قانون کی وہ فلو کہاں سے ہوگی، جو عدل کا نظام ہے، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اس پہ انفلوئنس نہیں ہوگا۔ یہ جو باتیں، یہ تو اصلاحات ہیں ود ان سسٹم کی، اور یہ بہت ضروری ہیں، لیکن اصل میں رول آف لا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ قانون کی پاسداری ہو، عدلیہ کی آزادی ہو، قانون کا بول بالا ہو، اور وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک لارجر چیز ہے کہ انفلوئنس نہ ہو جوڈیشری پہ۔ رول آف لا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ پروسیجر کو بہتر کر دیں، یہاں پہ اصلاحات بہتر کرتی ہیں پروسیجر کو، اور ماننا پڑے گا کہ بہت سارے اصلاحات یہاں پروگریسو ہیں، جدید زمانے سے بھی ہمیں جوڑتے ہیں، اور ہراساں کرنے کے جو پٹ فالز ہیں ان کو گویا ایڈریس آپ بھی یہ کرتے فرما ہیں رہے اور ہیں کہ نظام کو بہت بہتر بڑی ذمہ داری پہلے بھی اور اب کے بعد بھی، چاہے آپ جتنے بھی اصلاحات لے آئیں، وہ ہوگا جہاں پر ان کا فیصلہ ہوگا، یعنی کہ عدلیہ، نچلی کورٹ سے اوپر کی کورٹ، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، وہاں پہ جو نظام ہے وہ تو کچھ نہیں، وہ تو ویسے ہی برقرار رہے گا۔ وہ کیا نظام ہے، وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ صرف کامران صاحب، صرف نظام کی اور صرف پروسیجر کی بات نہیں ہے، پروسیجر پہ ہم داد دیں گے ان اصلاحات کو، لیکن اس کو رول آف لا کے لیے ایک پورا جو ہے کمپلیٹ سیٹ سمجھنا کہ جیسے اب رول آف لا ہوگا ملک میں کیونکہ یہ اصلاحات آ رہے ہیں، تو ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ پروسیجر کو آپ جتنا اچھا کر دیں، جو قانون پہ انفلوئنس باہر سے کی جاتی ہے، عدلیہ کو جو انفلوئنس باہر سے اگر آتی ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں اگر عوام ہے اور جمہوریت ہے، تو اس کے بعد عدل اور انصاف کا جو نظام، جو ایک سیپریٹ برانچ آف گورنمنٹ ہے، اس پہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رول آف لا ہوگا تو سب سے بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہیں۔ حیدر بھائی صاحب، میں قاصر ہوں اس بات کو سمجھنے سے کہ ظاہر ہے کہ ہر مقدمے میں کسی قسم کا انفلوئنس نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک، میں غلط ہوں تو آپ بتائیے، کہ ایک بہت بڑی کثیر ترین تعداد میں کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا۔ اس جج کو، اس میجسٹریٹ کو اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اگر فیصلہ غلط کرتا ہے تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ پروگرام میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی انصاف نہیں کر رہا، وہ بے ایمانی کر رہا ہے، اور انفلوئنس اس کو کسی اور چیز کا ہے، مادی انفلوئنس ہے، تو وہ تو پھر اسی کو نمٹنا ہے نا، اس نظام کو نمٹنا ہے اس سے۔ آپ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ بیشتر جو مقدمات ہیں ان پہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس یا جو عدلیہ من حیث الجوڈیشل سسٹم کے حوالے سے اس کو انڈرمائن کرنے کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل کیسز میں ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن اس کا اثر کامران صاحب جو ہے نا وہ پرمیٹ کر کے، ٹرکل ڈاؤن کر کے ایون ان مقدمات میں آتا ہے جہاں پہ مقدموں میں بالکل کوئی ڈائریکٹ انفلوئنس باہر کی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں کہ یہ جو پروسیجرل ریفارمز ہیں، یہ ان مقدمات کو اور ڈسپنسیشن آف جسٹس کو اور ڈیلیز کو میرے خیال سے ایک حد تک بالکل اس پہ ایک پازیٹیو انفلوئنس ضرور ہو سکتے ہیں، اور ان کو میں ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ رول آف لا کو صرف اس پرزم میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز معروف سینئر قانون دان۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں دہشت گردی کی لہر، ٹی ٹی پی
80% حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، آپریٹ کر رہی ہے افغانستان سے۔ افغان طالبان کا بے پناہ ان پہ انفلوئنس ہے۔ افغان طالبان اگر ہمت افزائی نہیں کر رہے تو مذمت بھی نہیں کر رہے، روکنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے۔ عجیب گتھی ہے، اس کو ایک سینئر تجزیہ کار سے ہم سلجھانے کے لیے کہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گرد حملوں میں خطرناک تیزی آئی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے پی کے جن کے بارڈرز ایریا میں دہشت گرد تنظیموں کے سیلز ایک بار پھر سرگرم ہیں۔ اندازہ تھا کہ طالبان کی افغانستان میں حکومت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئے گی، لیکن افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک جانب کالعدم ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب بھارتی رو کی پشت پناہی سے بلوچ عسکریت پسندی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے آج چترال میں فوج کے قافلے پر بم دھماکے کا دعویٰ سامنے آیا۔ ابھی اس کی سرکاری کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ کے پی کے ضلع کرک میں ٹی ٹی پی نے ایف سی اہلکاروں پر حملہ کیا تھا اور کل بلوچستان کے ضلع کچ میں فوجی دستے پر حملے کی بھی خبر آئی تھی، مگر اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تشویشناک بات ہے، کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان میں حملوں کی ذمہ داری لے رہی ہے اور افغان طالبان خاموش ہیں۔ بظاہر افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملوں سے باز رکھنے کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی اس کی مذمت سامنے آئی ہے، سوائے یہ کہ افغان طالبان نے حکومت پاکستان سے کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرانے میں سہولت کاری انجام دی، تاہم ان مذاکرات کے بعد جنگ بندی کا دیر پا نتیجہ نہیں مل سکا اور حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور پوری شدت سے۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ 15 اگست کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات میں 38% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن دہشت گرد سرحدی علاقوں سے داخل ہو رہے ہیں، پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر محی الدین یوسف نے آج قومی اسمبلی کی خارجہ کمیٹی کی بریفنگ میں بتایا کہ افغانستان میں اب تک دہشت گردوں کے منظم نیٹ ورک کام کر رہے ہیں، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف اب بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیکیورٹی امور اور اس سے منسلکہ دوسرے سیکیورٹی امور کے ایکسپرٹ سینئر اینالسٹ عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ اچانک تیزی اور شدت اور خاص طور پر جو ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی پہ افغان طالبان کا بے پناہ انفلوئنس، یہ اس کی کیا تشریح ہے؟ ہم اس کو کس چیز سے تعبیر کریں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو حملوں میں تیزی آئی ہے یہ 15 اگست سے پہلے ہی آ چکی تھی، اور خاص طور کے اوپر جب یہ دوحہ معاہدہ اور طالبان اور امریکہ کے دوران، اس کے بعد سے گریجولی جو ہے ان حملوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی تھی، اور اس کے جو وجوہات بتائی جا رہی تھی کہ طالبان کے اندر اتفاق ہو گیا، ٹی ٹی پی کے لوگ واپس اس کے دھڑے جو ہیں اس کے انضمام کر رہے ہیں، اس قسم کی وجوہات بتائی جا رہی تھیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ طالبان کی ایک سینس آف وکٹری کے ساتھ ہی جو ہے ٹی ٹی پی کے ہاں بھی ان کے جڑے ہوئے جو گروپ تھے ان کے اندر بھی ایک یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دوبارہ سے یونائٹ ہوں، اور انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے تیار کیا، اور اس پورے عمل کے اندر اس وقت بھی یہ بات ہوتی رہی کہ طالبان کی مکمل حمایت حاصل ہے، لیکن پاکستان میں ایک تاثر مومی یہی تھا، نیریٹو یہی تھا کہ جب طالبان آئیں گے تو ٹی ٹی پی کو وہ کنٹرول کرنے میں مدد دیں گے، اور یہ حملے زیادہ سے زیادہ نومبر دسمبر تک جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک یہ اطلاع درست ثابت نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان نے پوری کوشش کی ہے سفارتی سطح کے اوپر بھی اور دوسرے چینل سے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم مان لیں کہ افغان طالبان حکومت جو ہے اس وقت افغانستان کی، وہ بھرپور ہمت افزائی نہیں کر رہی، پشت پناہی اگر ہم مان لیں کہ وہ نہیں کر رہی ہے، تو کیا اس کا انفلوئنس اتنا بھی نہیں ہے ان طالبان پر کہ ان حملوں پہ جس میں پاکستان کو براہ راست بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی مذمت کرے، اس کو روکنے کے اقدامات کرے، پاکستان کے ساتھ مل کے اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کرے؟ یہ گتھی نہیں سلجھ رہی ہے؟ جی، اس میں طالبان کے اندر کوئی دو رائے
पाई जाती हैं। एक राय तो बिल्कुल वही है कि पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाए, और सिराजुद्दीन हक्कानी ने ताउन किया और कोशिश की कि बातचीत हो और बातचीत से मसला निकल आए। लेकिन जाहिर है कि ये पहले से प्रेडिक्शन थी कि ये नहीं होगा। लेकिन इस वक्त भी तालिबान की जो शुरा के, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं, वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं, बल्कि तालिबान को वो अपना दस्तो बाजू अभी भी करार देते हैं। और ये इसका ताल्लुक खास कोई शायद कोई स्ट्रेटेजिक वजह से ना हो, कोई सियासी वजह अभी आपको समझ ना आ रही हो। अभी जो आर्गुमेंट जो उनकी तरफ से बार बार पेश आता है कि ये हमारे मेज़बान थे जब वो मुश्किल हालात के अंदर थे, तो मेज़बान के साथ एक ट्राइबल कोड के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन ये अभी चलेगा प्रोसेस इसके अंदर, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान रहेगा कि तालिबान के आने की वजह से उसको जो और अफगान तालिबान को कि वो उनकी सरजमीन से वहाँ पे मौजूद लोग पाकिस्तान पे हमले करें, पाकिस्तान में क़त्ल गारत करें। अफगान तालिबान को या उनकी हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान उनके लिए क्या कर रहा है, इससे पहले क्या कुर्बानियाँ दी हैं, आज उसकी कितनी अहमियत है, इस पूरी दुनिया में तन्हाई में पाकिस्तान क्या रोल अदा कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है? देखिए, इसको तल्ख हकीकत को समझना होगा कि तालिबान फाइटर्स के अंदर भी एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रहा है। उसकी वजूहात के ऊपर बात हो सकती है, हक में, उसके मुखालफत में। और टीटीपी का बुनियादी तौर के ऊपर जो नैरेटिव रिफ्यूज है उन्हीं के साथ मुंसलिक है। और अगर टीटीपी के खिलाफ तालिबान कोई एक्शन लेते हैं, और उन्होंने कोशिश भी की पिछले साल अक्टूबर के अंदर कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट बने, तो रेजिस्टेंस जो है उनके फाइटर्स की तरफ से आती है। तालिबान के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन उनको लगता है कि इतना बड़ा चैलेंज शायद पाकिस्तान के लिए नहीं बनेगा कि पाकिस्तान उनको मुकम्मल तौर पे अबैंडन कर दे। और पाकिस्तान को भी लगता है कि जो इस वक्त तालिबान के आने से जो उसकी स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो बनी है और उसके मफादात हासिल हुए हैं, उसको महज टीटीपी के एक फैक्टर की वजह से कंप्रोमाइज ना किया जाए। लेकिन उस क्या है टीटीपी के हमलों को रोकने के लिए, एक तो वो कि पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल सलाहियतें हैं अफगानिस्तान के अंदर शायद वो बढ़ गई हैं और बढ़नी चाहिए तालिबान के आने के बाद, एक तो वो तरीका हो सकता है। और फिर पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क खत्म करने के लिए उनको, पाकिस्तान को एक बड़ी मजबूत किस्म की हिकमत अमली बनानी होगी। इसमें शायद पाकिस्तान की तरफ से ये तालिबान की मदद हो। तालिबान इखलाकी तौर के ऊपर और सियासी तौर पे अभी इस पोजीशन में शायद नहीं है कि वो बराह रास्त टीटीपी के खिलाफ कोई इकदाम कर सकें। अगरचे ये तो एक तालिबान को बड़ी उसराहत के साथ एक बहरहाल ओवरऑल ये एक इंडिजिनस मामला, तालिबान तहरीक, अफगान तालिबान तहरीक, टीटीपी वगैरह का मामला नज़र आता है। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि दूसरी जानिब से जो बलोच स्प्लिंटर ग्रुप्स थे उनको किसी ने मुत्तहिद किया है, उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। ये तो बड़ी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लग रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई है बलूचिस्तान के हवाले से। जी, उसमें भी आपको पता है जब से ब्रास बनी उसमें चल रहा था, और एक बड़ा फैक्टर जो है ईरान का भी आया। आपने इस वक्त भारत का भी इसके अंदर जिक्र किया। यकीनन उनकी पूरी कोशिश है कि इस फ्रंट को किया जाए। लेकिन फिर अगर आप यहाँ पे मायूसी की बात होगी तालिबान की तरफ से कि उनसे जो हमें उम्मीद थी कि कंधार में जो बैठे, गजनी में बैठे हुए जो लोग हैं BLA के, BLF के, उनके खिलाफ एक्शन होगा, तो वहाँ पे भी उनका अपना ट्राइबल कोड जो है वो सामने आया और उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक बड़ी एक रेजिस्टेंस जो है मुकामी आबादी की तरफ से आएगी। और उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ पे स्टे करें, इस किस्म की इतलात हैं। तो तालिबान ने कम से कम ये हमें लगता था कि अगर टीटीपी नहीं तो बलोच जो वहाँ पे आपकी क्या इत्तला है, क्योंकि अब इंक्रीजिंगली कहा जा रहा है कि जो बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं और जो ये बलोच मिलिटेंट्स जो हमले कर रहे हैं, इनको रिफ्यूज ईरान के सरहदी इलाकों में मिल रहा है, इसकी ये क्रेडिबल लगती है बातें? जी, इसकी तो कई 2-3 साल से इस पे बात हो रही है। और आपको खेल में है जब वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे और DGISI भी गए थे, वहाँ पे इस मसले के ऊपर खासी एक गर्मा गर्मी का माहौल भी पैदा हुआ था तेहरान के अंदर। तो उस वक्त भी बहुत सारे शाहिद पाकिस्तान ने पेश किए थे, और अभी भी इत्तलात यही है कि शायद उस तरीके से ट्रेनिंग के कैंप तो नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ हमले करते हैं उनके लिए आसान है कि जाके ईरान के अंदर छुपना। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर राना हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं।
پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کراچی والوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 14ویں سال کے حکومت کے 14ویں سال میں یہ کیفیت ہمیں بظاہر صاف نظر آ رہی ہے کہ کراچی میں احتجاج پک رہا ہے۔ کراچی سے منسلک تمام سیاسی جماعتیں اب سڑکوں پہ نکل رہی ہیں۔ پس منظر ہم سب کے سامنے ہے، پاکستان کا وہ شہر جو قومی خزانے میں 56%، سندھ کے خزانے میں 96% جمع کراتا ہے، وہاں پر ایک بھی سرکاری بس نہیں ہے، عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، پانی انہیں خرید کے پینا پڑتا ہے، شہر صاف نہیں ہے، کوڑوں کے ڈھیر لگے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پراپر پارک نہیں ہے، سرکاری ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے، نئے سرکاری اسکول کالجز بننا دور کی بات ہے، پرانے اسکول کالجز تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ اسی دوران شہری حکومت اور بلدیاتی حکومت کا جتنا بھی رہا سہا وجود تھا اس کو بھی تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت کی بنیاد پہ جو کہ اس کو سندھ کے دیہی علاقوں سے ملتی ہے، سندھ کی صوبائی اسمبلی سے ایسے قوانین منظور کرا دیے ہیں جس سے کراچی کے منتخب نمائندوں کا حق، اختیار اور حکومت کا اب رہنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں اب ایک بڑا احتجاج شروع ہوا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس کی ابتدا کی مگر کل اس میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی۔ طویل عرصے کے بعد پاکستان میں کسی سیاسی احتجاج کو پرزور پولیس قوت سے کچلا گیا ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی ایک ریلی جو کہ اس احتجاج کے لیے نکالی گئی تھی، بلدیاتی قانون جو حال میں پاس ہوا تھا، وہ جب چیف منسٹر ہاؤس کے قریب جانے لگی، پولیس نے اس پر شدید تشدد کیا، شرکاء پہ ٹوٹ پڑی، ہوائی فائرنگ ہوئی، آنسو گیس چلی، لاٹھی چارج ہوا، خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی بھی اس میں زخمی ہو گئے، شدید بھگدڑ مچی، اور یہ سارا وہ منظر ہے جو کہ ہم نے پاکستان میں کسی بھی سیاسی تحریک کے حوالے سے حالیہ سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا۔ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا اور بہت ہی المناک سانحہ ہوا۔ ایم کیو ایم کا آرگنائزر محمد اسلم اس پوری کیفیت میں پولیس تشدد کے ہاتھوں اسپتال پہنچ کر انتقال کر گئے، اور اس طرح سے اس تحریک نے پہلی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ دراصل سندھ کے بلدیاتی قانون اور کراچی کے محرومیوں نے شہر کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اب بالآخر پیپلز پارٹی کے خلاف صف آرا کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم نے احتجاجی ریلی پر پولیس تشدد کے خلاف آج یوم سیاہ بھی منایا۔ جماعت اسلامی کا 28 دن سے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری ہے۔ کل شہر کے 8 مقامات پر مرکزی مقامات پر شاہراہوں کو بند کرے گی جماعت اسلامی۔ آج اے این پی نے بھی سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی سے اور اس تحریک سے اپنی اظہار یکجہتی کی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتوار کو میدان میں اتر رہے ہیں، گویا کہ ایک پوری صورتحال ہے جو کہ اس وقت بنتی نظر آ رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی یہ پورا معاملہ پہنچ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید جواب دینا پڑے، یا اس کو اس احساس ہو کہ اس شہر کے ساتھ جو صورتحال گزر رہی ہے وہ مسلسل کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گو کہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کراچی کی اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئی تھی، اس کو کراچی میں سب سے بڑی کامیابی ملی تھی، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، لیکن یہ جماعت جو کہ وفاق میں بھی اقتدار میں ہے، اس وقت کراچی کے احتجاج کے حوالے سے، کراچی کی تحریک کے حوالے سے، کراچی کو حقوق دو تحریک کے حوالے سے خاموش نظر آتی ہے، اور یہ پراسرار خاموشی ہے، دردناک خاموشی ہے۔ آبویسلی کراچی والے اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کل جو صورتحال ہوئی، بہرحال اس میں وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ ضرور کی، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے پرامن احتجاج پر سندھ پولیس کے تشدد کی وزارت داخلہ، چیف سیکرٹری سندھ اور آئی جی پولیس سے میں نے رپورٹ مانگی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یقین دہانی کرائی ہے، اور کہنا ان کا یہ ہے دعویٰ کہ رپورٹ ملنے کے بعد وہ ذمہ داروں کے خلاف ضروری کارروائی کریں گے۔ یقیناً کل پولیس نے تشدد کی تمام حدود پار کر لی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی سیاسی تحریک میں حالیہ سالوں میں اس انداز کا پولیس تشدد دیکھنے میں نہیں آیا ہے، اور اس میں بہت افسوس کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک کارکن کی ہلاکت کو اور اس انداز کے پولیس تشدد کو بالکل جھڑک دیا، اور ان کو بلکہ اس کے خلاف انہوں نے بیان جاری کیا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً بہت ہی دگرگوں ہے، اور آئندہ آنے والے دن اور پھر اس کے آگے جس طرح سے یہ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، یقیناً کسی ایک بڑی صورتحال کی کو یہ جنم دے سکتی ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عامر خان،
سینئر ڈیپٹی کنوینر ہیں MQM پاکستان کے، کل کی احتجاجی تحریک کی لیڈرز میں بھی تھے۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ یہ فرمائیے گا، یہ جو اتنی خواتین، اتنے بچے، اتنے سارے لوگ جو اس میں بری طرح سے مجروح ہوئے ہم نے دیکھا، کیا صورتحال ہے مجموعی؟ جو آپ کے ساتھی انتقال کر گئے محمد اسلم، ان کے بارے میں پولیس کا کہنا یہ ہے کہ دراصل ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہاسپٹل میں، اس لیے ان کا انتقال ہوا۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ کل کا احتجاج یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو جب سے سندھ اسمبلی میں یہ بل پاس کرایا گیا، ہم نے سب نے اور سندھ کی دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس بل کی مخالفت کری، اور ہم نے کہا کہ یہ سارے اختیارات جو بلدیاتی اداروں کو منتقل ہونے چاہیے، آپ یہ سلب کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک طرف تو یہ وفاق سے مطالبہ کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ وفاق جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے تحت جو ہے وہ فنڈز جاری نہیں کر رہے اور اختیارات بھی نہیں دے رہے، جبکہ NFC کے ساتھ ساتھ PFC ایوارڈ بھی ہے جس کو ان کو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو بھی اختیارات دینا ہے۔ یہ آئین کہتا ہے، ہمارا آئین کا آرٹیکل 140 اس بات کو کہتا ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو اور زیادہ مضبوط کریں گے، بجائے اس کے کہ اس کو مضبوط کریں اس کے اختیارات کو اور سلب کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم سب نے، دیگر سیاسی جماعتوں نے متفقہ ایک لائحہ عمل بنایا، ہم نے احتجاج بھی کیا، ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بھی کی، اور پاکستان کی چیدہ پارٹیاں، بڑی ساری پارٹیاں، مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ، نون، اس میں PTI اور دیگر سیاسی جماعتیں اس میں سب موجود تھیں، سب نے متفقہ طور پہ اس بل کو مسترد کیا۔ ایک جمہوری حکومت اکثریت کی بنیاد پر فیصلے مسلط تو نہیں کر سکتی۔ جمہوریت کا تو یہ حسن ہے کہ آپ اپوزیشن کو بھی اعتماد ملیں اور اس شہر کی قسمت کو بھی بدلیں۔ یہ نرم گوئی ہے، یہ جو آپ کا جو آپ بیانیہ ہے، یہ 14 سال میں اس کا کوئی فائدہ تو کچھ ہوا نہیں۔ آج تو ہم جب بات کر رہے ہیں اس چیز کو 14 سال کا عمل ہو گیا ہے، اور تاثر یہی ہے کہ اب بھی جو MQM پاکستان جب باہر نکلی ہے، یہ اس کے 27 دن بعد نکلی جب جماعت اسلامی نے یہ تحریک کی، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ آپ کو اور سب کو یہ احساس ہے کہ جماعت اسلامی اس کاز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور آپ سیاسی طور پہ آپ کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ احتجاج سے زیادہ سیاست کی ضرورت زیادہ تھی۔ دیکھیں یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، لیکن کامران صاحب ہم نے ایک جمہوری راستہ اختیار کیا، ہم نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیا، ان کے ساتھ مل کر ہم نے جدوجہد کی، اور ہم نے پچھلے ایک ہفتے پہلے 7 دن کا ہم نے الٹیمیٹم دیا تھا جس میں PTI GDA کے دوست سب شامل تھے، ہم نے وہ مظاہرہ کیا، مظاہرہ کر کے اب ہم نے کل ہم نے جو مظاہرہ کیا تو ہم ہلکے اس طرف بڑھ رہے تھے کہ بھئی ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن کل جو پیپلز پارٹی کا طرز عمل ہے، میں حیران اور پریشان ہوں کہ ایک جمہوری حکومت بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کر سکتی ہے۔ ہم گئے کس کام کے لیے تھے؟ ہم وہاں پر مظاہرہ کرنے گئے تھے اور پورا من کامران صاحب ہمارے ہاتھ میں ایک پتھر نہیں تھا۔ پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی اس انداز سے ان کو چیلنج نہیں کیا ہے؟ کل پہلی بار چیلنج کیا تھا، انہوں نے آپ کے کارکن کو ہلاک کر دیا پولیس تشدد میں، کتنے لوگ زخمی ہو گئے۔ آج آپ نے کہا کہ آج آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کامران صاحب یہ احتجاج تو چلتا رہے گا، یہ دھرنے جاری رہیں گے، اگر یہ CM ہاؤس تک نہیں جانے دیا ہم پورے شہر کے اندر پھیلیں گے، پورے شہر کے اندر یہ مظاہرے کریں گے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب، جو بربریت ہوئی ہے، اور خاص طور سے میں میڈیا کے تمام چینلز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا، دکھایا کہ ایک معصوم بچہ ماں کی گود میں ہے اور وہ ماں کس طرح بلکتی ہوئی اس کو پانی ڈال رہی ہے، اور ایک کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کامران صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھا وہ اس ریلی کے اندر، اس شیلنگ سے ہی اس کی جو ہے وہ سانس کی پرابلم ہوئی اس کو، وہ وہاں سے پریس کلب تک آیا ہے، پریس کلب پہ وہ جب بالکل نڈھال ہو کے گرنے لگا، اس نے کہا میری حالت خراب ہو رہی ہے، تو اس کو وہاں سے NICVD شفٹ کیا۔ وہ سانس نہ آنے کی وجہ سے ہارٹ کا پرابلم ہوا، لیکن وجہ تو یہی بنی جو آپ نے وہاں پر شیلنگ کیا۔ اب آپ اس کو کتنے ہی گھماتے پھراتے رہیں، تو آپ نے بربریت کی ہے، آپ MPs کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے مار کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کامران صاحب کہ جو انداز تھا نا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم لسانیت پھیلا رہے ہیں، یہ لسانیت یہ پھیلا رہے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں جو پولیس کا طرز عمل تھا وہ دیکھنے کا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انڈیا کی فوج نہتے مظلوم کشمیریوں کو جس طرح طاقت سے ڈنڈے ایسے دونوں ہاتھوں سے مار رہے تھے، یہ ہم نے کیا نفرت دکھا رہے تھے، سب نے دکھایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہرحال اب یہ MQM پاکستان ہے، اس سے پہلے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اب سے 10-12 سال پہلے تک کسی حکومت کی مجال نہیں تھی کہ اس طریقے کا رویہ بپا رکھے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی صورتحال کبھی ہو سکتی تھی۔ یہ
کتنی آپ کی اب آپ اس کو کیسے لیں گے, کس طریقے سے؟ کیا وہ ایم کیو ایم کا جو پرانا ایک انداز ہوتا تھا جس میں کہ احتجاج ہوتا تھا اور دنیا دیکھتی تھی کہ کسی قسم کا احتجاج ہو رہا ہے, تو یہ کیا اب آگے بڑھے گا؟ کامران صاحب, یہ احتجاج تو بڑھے گا. آپ پچھلے 5-7 سال سے ہم خود کرائسس پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, لیکن ہلکے ہم نے اپنی طاقت کو مجتمع کیا ہے. لیکن پرانے طرز عمل کی طرف یہ ایم کیو ایم نہیں جائے گی. جو پہلے کا انداز ہوتا تھا, احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے, اور پرامن احتجاج کے اوپر ہم جاتے رہیں گے, اس آواز کو اٹھاتے رہیں گے. ایم کیو ایم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس تحریک کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں, کراچی کے سابق میئر بھی تھے. مصطفیٰ کمال صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے اور بالکل بات بھی درست ہے کہ ایک تحریک سی بن گئی ہے کراچی کے حقوق کے حوالے سے. یقیناً جماعت اسلامی نے اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. کل پولیس نے ایم کیو ایم پہ تشدد کیا, ایک ہلاکت ہو گئی. بہت عرصے کے بعد کسی سیاسی کارکن کی اس طرح سے ہلاکت ہوئی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کراچی کے حقوق کے حوالے سے اس تحریک میں یہ ہوا ہے. ابھی تک پاک سرزمین پارٹی اس تحریک میں اس فیز کے اندر جو ہے وہ ہمیں متحرک نظر نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں کامری, پچھلے تقریباً 2 ماہ سے ہم ڈسٹرکٹ وائز سارے میڈیا آپ کے گواہ ہیں, چینل گواہ ہیں, ہم 5 بڑے پروگرامز کر چکے ہیں 5 7 8 ہزار لوگوں کے لیے. لیکن ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے وہ پچھلے 20 دن پہلے آخری مارکے کے طور پر ہم نے کراچی کے فوارہ چوک پہ زینب مارکیٹ کے سامنے ہم نے 30 جنوری کا ٹائم دیا ہے. 30 جنوری وہ اتوار کا دن ہے. اب سے 2 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی 2 بجے دوپہر 2 بجے ہم اسی حوالے سے ایک بہت بڑا احتجاجی پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جو ہے وہ کشتیاں جلا کر آ رہے ہیں وہاں پہ. تو بالکل آپ دیکھیں گے تو یہ کیا جو احتجاج ہے یہ ریلیز کی شکل میں ہوگا, یہ دھرنا ہوگا, جلسہ عام ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم نے فوارہ چوک پہ لوگوں کو بلایا ہے, اور جب لوگ آ جائیں گے کامران بھائی تو ہم نے پھر پلان کیا کہ ہم وہیں پر پھر اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. ہم نے پہلے تو اجتماع ہے وہاں پر فوارہ چوک پہ اجتماع ہے, اور اس اجتماع میں پھر ہم اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. اور یہ لاہ عمل کوئی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ آگے ہفتوں دنوں اور مہینوں کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایکچولی جو ہے وہ اس قانون کے ساتھ جو ہے وہ جینا ممکن نہیں ہے, اور ہم نے طے کر لیا ہے. اور ہم نے یہ بات جو ہے وہ بالکل ابھی ہمارے پاس آئے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ, ہم نے ان کو جو ہے وہ یہ بات کمیونیکیٹ کر دی ہے. ہمارے پاس 3 دن پہلے آئے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ, اور وہ انہی تمام چیزوں کی ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے ان کو بالکل واضح کر دیا کہ بھئی اس قانون کے ساتھ جو ہے وہ جینا ممکن نہیں ہے. یہ قانون چلے اور ہماری سیاست ساتھ چلے, ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثیر جہتی اس قسم کا احتجاج ہو رہا ہے. ایم کیو ایم نے اپنا احتجاج کیا ہے, جماعت اسلامی تو 28 دن سے کر رہی ہے, آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں. آج میں نے دیکھا کہ آفاق احمد بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ علیحدہ اس طرح سے جو بکھرا ہوا یہ تحریک ہے, یہ کیسے مؤثر ہو سکتی ہے؟ اپنی علیحدہ سمتوں میں بڑھے, کیا اس کو متحد نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بالکل متحد ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے آپ اگر میں پچھلے 1 سے 1.5 ماہ کی میری ایکٹیویٹیز دیکھیں تو میں جماعت اسلامی کے آفس چلا گیا خود چل کر, میرے لوگ چلے گئے خود چل کر. پھر اس کے بعد میں شہر میں نہیں تھا جب انہوں نے دھرنا شروع کیا. پھر میں جب آیا تو میرے لوگ پہلے گئے, اور میں خود جماعت اسلامی کے دھرنے میں جا کر کھڑا ہو گیا اپنی پوری ٹیم کو لے کر, اور میں نے کہا کہ جب آپ ہمیں آواز لگائیں گے, ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے اس کاز کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے. میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلا گیا, میں نے جے یو آئی کے پاس چلا گیا, میں یہاں پر جے یو پی کے پاس چلا گیا, میں نے انس نورانی سے بات کی, میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی, میں نے پرویز الہی صاحب سے بات کی. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, آپ پوچھیں گے ایم کیو ایم سے کیوں نہیں بات کی, تو ایم کیو ایم نے کامران بھائی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی اس حوالے سے, اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں مدعو نہیں کیا, جماعت اسلامی گئی نہیں. تو اور پھر ان کے لوگ آ کر ٹی وی پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی ہم پاک سرزمین پارٹی کو
ہم پارٹی ہی نہیں سمجھتے. ہم نے اتنا ضرور خیال کیا کہ ان کے اس بات کا جواب دیا نہیں ہے. میرے پاس بہت اچھا جواب ہے. ہماری تو یہ پارٹی ہے جو رجسٹرڈ پارٹی ہے. ہم نے ہارنے کے باوجود 1.5 لاکھ ووٹ لیے. میں نے کسی کی پارٹی پر قبضہ نہیں کیا, تو ہم تو پارٹی ہیں. لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ میں اس موقع پر ابھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور بات کرنا نہیں چاہتا. تو یہ وجوہات ہیں. وہ انہوں نے اے پی سی بلائی, ہمیں نہیں مدعو کیا, اور وہ ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم پی ایس پی کو پارٹی نہیں سمجھتے. بظاہر مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر کوئی ایسی خاص, یا یہ دکھایا ایسا جا رہا ہے کہ کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے اس وقت حکومت کے, سندھ حکومت کے, پیپلز پارٹی کے کانوں پہ, کیونکہ 28 روز سے تو جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. کل یہ تشدد ہوا ہے, ایم کیو ایم کی ریلی میں ایک ہلاکت بھی ہو گئی ہے, مگر کوئی ایسی کوئی کیفیت بنی نہیں ہے, یا ایسی کوئی ٹس سے مس ہونے والی کیفیت بنی نہیں ہے کہ جو لگے کہ واقعی کوئی گرمی محسوس ہو رہی ہے حکومت کو. کامران 48 گھنٹے انتظار کر لیں, گرمی محسوس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ بہت بڑا ہے اور وہ لوگوں کی محنت ضائع نہیں کرے گا. آپ جو اتوار مگر ایک بڑی یہاں کراچی والوں کو فرسٹریشن ہے کہ ووٹ تو انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا, اور جو یہاں کی سب سے بڑی جماعت ہے 2018 کے الیکشن میں تو وہ تو پی ٹی آئی ہے. مگر اس پوری تحریک میں بھی جو کہ اپنے بساط میں تمام سیاسی جماعتیں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مگر میں حیران پریشان ہوں کہ پی ٹی آئی تو سر بھی نہیں کھجا رہی ہے. کامران پی ٹی آئی, لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا نہیں دیا واٹ ایور, لیکن اب لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. میں تو بہت خیال کر رہا ہوں آج کل اس حوالے سے, کیونکہ میں ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں آج جو پیپلز پارٹی اس شہر میں 21 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, اس میں سے 18 سیٹیں جو ہے وہ حکمراں جماعت کی ہیں, 14 پی ٹی آئی کے پاس, 4 ایم کیو ایم کے پاس. دونوں کولیشن پارٹنر ہیں اور ان کا وزیر اعظم, گورنر, صدر اور وزارتیں ہیں. 18 سیٹیں جس شہر میں سے 21 میں سے ہوں جس کے پاس, اس کے بعد پیپلز پارٹی اتنی کھلی آزادی کے ساتھ جو چاہے کرے. اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس میجورٹی ہے وہ یا تو انکمپیٹنٹ ہے یا پارٹنرز ان کرائم ہیں. تو اب لوگوں کو خود فیصلہ کرنا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی بھی, چاہے کوئی کاسمیٹک کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے آواز اٹھا رہا ہے, اس مسئلے کو پہلے حل ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی سے یہ اختیارات اور وسائل ہر حال میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہمیں گلیوں تک لے کر آنے ہیں. اور اچھا یہ بتائیں مشتبہ کیا فیڈ بیک ہے, ہونا چاہیے, آپ کا فیڈ بیک کیا ہے, آپ کی اپڈیٹ کیا ہے, پلس کیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے جتنی کوششیں کی ہیں, آپ نے خود بڑی کوششیں کی ہیں یا دوسری کوششیں ہوئی ہیں, عوام جو کہ تمام قسم کے مسائل کی, ظلم کی چکی میں پستے ہیں, پانی نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, کوڑا نہیں اٹھ رہا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ایک بھی پورے شہر میں سرکاری بس نہیں ہے, کوئی پارک پراپر چل نہیں رہا ہے, ایک بھیانک سی صورتحال ہے, مگر لوگوں کا وہ شدید رد عمل, اتنا غصہ, اتنا وہ نظر نہیں آتا, یا اس قسم کا احتجاج نظر نہیں آتا جو اس پوری صورتحال کا تقاضا ہے. کیا لوگ, آپ کا کیا لگتا ہے کہ لوگ اب جو ہیں وہ بالکل بے قابو ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت؟ کامران اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے, جو ان پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, جو لوگوں سے کانٹیکٹ میں جاتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے بات کر رہا ہے, آیا کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے. اگر تو لوگ حکمران خود بنے ہوئے ہیں اور جا کر لوگوں کی مظلومیت کی بات کریں گے تو لوگ شاید آپ کے منہ پر تو آپ کو جواب نہ دیں, لیکن آپ کی بات کو مانیں گے بھی نہیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ کردار ہے اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ نظر آتے ہیں, لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اب انتہا ہو گئی ہے برداشت کی. یقیناً پورا شہر 3 کروڑ کی آبادی ہے, وہ تو نہیں نکلے گا. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہی سمجھتے ہیں, وہی آگے ہوتے ہیں اور وہی جو ہے وہ ہراول دستے کا کام کرتے ہیں. باقی اب لارج میجورٹی تو خاموشی سے بیٹھ کر تماشائی بنا دیکھتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا پلڑا بھاری ہے تو پھر وہ اس کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ادروائز تو سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد, تاریخ جب سے دنیا بنی ہے قانونی نظام ایسے ہی ہے, کبھی بھی جو ہے وہ سب کسی تحریک میں سارے لوگ نہیں نکل جاتے. تو ہاں, بٹ ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف پیپل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا, اور وہ نظر آئیں گے. اور ہمارا جن لوگوں سے کانٹیکٹ ہے, جو جس طرح سے ہم نے یہ بات چلائی ہے اور جو ہماری کریڈیبلٹی ہے, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن 30 جنوری کو فوارہ چوک پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کانوی کراچی کے لوگ نظر آئیں گے اور ہر زبان بولنے والے نظر آئیں گے. خوبصورتی ہماری ہماری تحریک کی یہ ہے کہ ہمارے میں
جو ہے وہ ایک قومیت کی بات نہیں کر رہا. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن میں اس مہاجر کو سیاست کے طور پر استعمال نہیں کر رہا. میں پختونوں کو بھی ساتھ میں نے ملایا ہے, میں نے بلوچوں کو بھی ساتھ ملایا, میں نے پنجابی سندھیوں کو بھی ساتھ ملایا, تاکہ ہماری جیت پر کسی کو ڈر نہ لگے. ہماری جیت سب کی جیت ہو. اور پہلے یہ ہسٹری رہی ہے کراچی میں کہ جب کوئی بات ایک کمیونٹی کرتی ہے اس کے خلاف دوسری کمیونٹی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا. آج اس پاک سرزمین پارٹی کی وجہ سے آج ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ یک زبان ہو کر ایک جگہ پہ جمع ہیں, اور پیپلز پارٹی کو یہ موقع نہیں مل رہا. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں, جو لوگ اس تحریک کو حصہ لے رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے حصہ لے رہے ہیں, ان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے اپنی لینگویج میں, اپنے خیالات میں, کہ اگر انہوں نے اس کو ایتھنک کلر دے دیا اور اس میں اگر وائلنس انوالو ہو گیا تو اس پیپلز پارٹی کو جیک پاٹ ہٹ ہو جائے گا, اور اس سندھ حکومت کو جیک پاٹ ہٹ ہو جائے گا. وہ آپ کو اس ایتھنیسٹی کے اندر انگیج کر دیں گے, آپ کا مسئلہ, آپ کے اختیارات اور وسائل کا مسئلہ پیچھے رہ جائے گا, اور یہ تمام وائلنس اور چیزیں آگے آ جائیں گی. یہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اہم ایشو ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر اس میں کوئی کانٹیمنیشن ہونی نہیں چاہیے. اس مسائل کو, اس کو یہ پس پش نہیں جانا چاہیے, کوئی اور چیز پریویل نہ کرے. میری ریکویسٹ ہوگی تمام جماعتوں سے کہ بہت احتیاط کریں, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. جناب مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود تھے. کمنٹ سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اس پوری تحریک کی ابتدا کی, پوری قوت سے اس کو چلایا. جماعت اسلامی ایک بار پھر کراچی کی سیاست میں بھرپور انداز سے واپس آئی ہے. اس کا کراچی کے حقوق دو تحریک کے حوالے سے دھرنا آج 28ویں روز میں داخل ہو گیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے مقام سے, جو کہ سندھ اسمبلی کے باہر ہے, ہم سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کراچی کے حقوق کے حوالے سے جو اس وقت تحریک چل رہی ہے اور جس انداز سے لوگ موبلائز ہو رہے ہیں, ایک پوری سیاسی قوت کراچی کے حقوق چھیننے کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی تحریکیں چلا رہی ہے. اور یقیناً یہ وہ منظر ہے جو اس سے پہلے کئی سالوں تک دیکھنے میں نہیں آیا, ورنہ کراچی کے ساتھ زیادتی کو تو اب 13-14 سال ہو چکے ہیں. اس پوری صورتحال میں مرکزی کردار ادا کیا ہے یقیناً جماعت اسلامی نے, جس نے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا, جس کا دھرنا آج 4 ہفتے مکمل کر چکا ہے, 28واں روز ہے. اور یقیناً یہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے, اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ MQM اور پاکستان سرزمین پارٹی اور دوسری جو کراچی سے منسلک جماعتیں ہیں وہ موبلائز نظر آ رہی ہیں. حکومت پہ دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یقیناً یہ تحریک ابھی جاری ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا انجام کیا نکلتا ہے, لیکن واضح طور پر لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس دباؤ کو محسوس کر رہی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. کراچی میں 28ویں روز سے دھرنا جاری. جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا سندھ اسمبلی میں جاری ہے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کم از کم اس حد تک تو کامیابی آپ کے دھرنے کو ملی کہ شہر کی دوسری سیاسی جماعتیں موبلائز ہو گئی ہیں, اور کل واقعی اس حوالے سے ایک بڑا ہم نے پولیس کا تشدد وغیرہ بھی دیکھا. ایک سفر جو ہے وہ یقیناً ایک اگلی فیز میں داخل ہو چکا ہے. جی خان صاحب, آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آپ نے پہلے بھی کور کیا تھا, میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مسلسل جد و جہد ہے ہمارے کارکنوں کی اور اس دھرنے کے شرکاء کی, اور بہت تیزی سے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. جب ہم یہاں دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سینکڑوں کارنر میٹنگیں اس وقت شہر میں ہو رہی ہیں, اور کل ہمیں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا احتجاج کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی دوران میں ہسٹری کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہم نے خواتین کا دھرنا کیا, اور شارع فیصل آپ نے دیکھا تھا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ لوگ اس میں آئے. پھر جلسہ عام کیا, ایک ہفتے کے اندر 3 میگا ایونٹس کیے, اور اس کے نتیجے میں ایک مومنٹم بنا. اور ہمارے اس دھرنے کی کامیابی یہ ہے کہ اب بچے کی زبان پر یہ نعرہ ہے کہ حق دو کراچی کو, اور کالا قانون نامنظور, اور تیز ہو جد و جہد تیز ہو. تو یہ ایک ایسی زبردست قسم کی چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہو سکی تھی. تو میں اس دھرنے کے شرکاء کو کریڈٹ دیتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ کل آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے متعدد مقامات پہ دھرنا دیا جائے گا, ٹریفک کو روکا جائے گا, یہ اس وقت ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر اس میں ظاہر ہے کہ شہری متاثر ہوتے ہیں, حکومت تو متاثر ہوتی نہیں ہے, عوام بری طرح سے متاثر ہوتی ہے, اور کل ورکنگ ڈے بھی ہے, یہ تمام جیسے آپ کے سامنے معاملات ہے, تو کیا اس سے کیا حاصل کیا ہوتا ہے, ذرا مجھے سمجھائیے کیا لاجک کیا ہے اس بات کی. اچھا دیکھیں خان صاحب, ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں پرامن اور جمہوری طریقے سے آپ احتجاج کرتے ہیں, سڑکوں پہ بھی کرتے ہیں, اعلان کر کے کریں, اور جہاں اعلان کریں وہیں کریں, تو انتظامیہ پھر اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے, اور اس کے نتیجے میں امیکیبلی چیزیں آگے بڑھتی ہیں.
اب اگر یہ ہو کہ میں رائٹ کا انڈیکیٹر دے کر لیفٹ پہ مڑ جاؤں کسی ایک فون پر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پھر سارے حالات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تو کر سکتے ہیں, آپ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. ابھی 3 دن پہلے پیپلز پارٹی جو خود حکومت میں ہے اس نے جو ہے وہ پوری شاہراہ کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا, سب کچھ بند ہو گیا تھا. لیکن دیکھیے ہم جن جگہوں پر بیٹھیں گے اناؤنس کر کے بیٹھ رہے ہیں, اور یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ متبادل روٹ سے, ہم نے کہا ہے ایمبولینس چلے گی, ہم نے کہا ہے کہ میڈیا کو ہم رستہ دیں گے, ہم نے کہا ہے کہ کسی کو پتھر نہیں پھینکیں گے آپ کسی کے اوپر کوئی, اور انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی کے کارکنان اس دھرنے کے شرکا انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. اب یہ سب کچھ انتظامیہ پر ہے کہ وہ اس کو متبادل طریقے سے ارینج کرے. تو پولیٹیکل پروسیس اور جمہوری عمل میں ان سب چیزوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے. ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, میں اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے نہیں مانگ رہا. ہم کیوں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں؟ ہم تو یہاں 28 دن سے یہاں بھی بیٹھے ہوئے نا, اس لیے کہ پیپلز پارٹی نہیں سن رہی. اس کو اس قانون کو واپس لینا چاہیے, شہر کو بااختیار بنانا چاہیے. یہ عباسی شہید, یہ KIHD, یہ ڈسپینسریاں جو رہ گئی تھیں تھوڑی سی وہ بھی لے لیں, یہ صحت کے ادارے بھی لے لیں, یہ تعلیم کے ادارے KMC کے اسکول بھی لے لیں. یہ میئر کو پانی اور کچرا اور سیوریج کا بھی انتظام نہ دے سکیں, اور ہمارا بچے چنچیوں میں سفر کریں, ہماری مائیں بہنیں چنچیوں میں سفر کریں, ان کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہو, ان کے لیے تعلیم نہ ہو, ان کی صفائی کچرا نہ اٹھتا ہو, ان کا پانی وفاق یہ سلوک کرے کہ ہمارے منصوبے کو 1/3 کر دے, 650 کے بجائے 260 کر دے, ہماری گنتی آدھی کر دیں, تو ہم چیخیں گے تو صحیح نا. یہ مظلوم کی چیخ ہے جو دھرنوں کی صورت میں سامنے آتی ہے. ہم 3 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. احتجاج جو تحریک جاری ہے, اس کی میرٹ اور اس کی ضرورت اور اس کی شدت یہ تو ہر صورت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. مگر یہ بتائیے کہ اب مثال کے طور پہ جس وقت یہ احتجاج ہو رہا ہے, PSL کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے یہاں پہ, اور اس PSL ٹورنامنٹ کے لیے ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے کھلاڑی آئے ہوئے, بہت بڑا ایونٹ ہے. یہ کیسے آپ ممکن بنائیں گے کہ یہ متاثر نہ ہو؟ نہیں, یہ انشاءاللہ اس کے روٹ پہ ہم نے نہیں رکھا. ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اچھی طرح, اور کوئی سمجھے نہ سمجھے ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں. ہم نے کھلاڑیوں کے روٹ پر, ان کے ہوٹل کے ارد گرد اور اس پورے روٹ کے اوپر یہ دھرنا نہیں رکھا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہماری بات چیت اور مذاکرات ہوئے ہیں, اس مذاکرات میں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں نا, ان طے شدہ چیزوں سے پیپلز پارٹی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. وہ آئیں اور آ کر بات چیت کریں اور ایک تحریری معاہدہ کریں اور اعلان کریں اس کا. اس میں ایک چیز بھی میں اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. گویا کہ آپ آئیں اور مذاکرات کی ابتدا جو ہوئی ہے, جو ابتدائی جو بات چیت ہوئی ہے, اس سے آپ مطمئن تھے اگر اس پہ عمل ہوتا تو؟ دیکھیں ابتدائی جب مذاکرات ہوئے نا, جب پہلے تو ایک دفعہ وہ تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ آپ اٹھ جائیں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, آپ جو ہے کمیٹی بنا دیں. انہوں نے کمیٹی بنا دی, ہم نے بھی کمیٹی بنا دی, دھرنا بھی جاری رہا. 4 دن تک غائب ہو گئے. 5ویں دن بیٹھے, پھر ہم نے کہا کوئی بات نہیں, تفصیل سے ایک ایک تجویز جو ہم پہلے دے چکے تھے بل سے پہلے وہ دہرائی گئی, نوٹ ڈاؤن کیا گیا کون سی چیز ہو سکتی ہے, کون سی نہیں ہو سکتی, کون سی آگے بڑھ کر ہو سکتی ہے. ہم بھی ظاہر ایک سیاسی جماعت ہیں, ایک ذمہ دار جماعت ہیں. ہم نے آئین بنانے میں کردار ادا کیا, پروفیسر غفور صاحب نے, ہماری تربیت ان بزرگوں نے کی ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ اٹک لڑائی لڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, راستہ نکالتے ہیں. ہم نے راستہ جتنا منیمم نکال سکتے تھے نکالا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی پورا اپنا قبضہ برقرار کر لے اور ڈیولیوشن بالکل بھی نہ کرے, ادارے بھی واپس نہ کرے, میئر کو پانی اور سیوریج اور کچرے کا انتظام بھی نہ دے, اور ہم اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر چلے جائیں. اب ایسا نہیں ہوگا. ماضی میں وہ لوگوں کو ہینڈل کرتے رہے, وہ ان کے اپنے طریقے تھے, لوگوں نے مل کر یہ لوگ اتحاد میں رہے اور ہم لٹتے رہے, یہ ہوتا رہا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تو ہم یہاں سے ایسا لے کر اٹھیں جس کے نتیجے میں ایک شہر کے لوگوں کو کوئی امید تو پیدا ہو, ورنہ مایوس لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں. کچھ لوگ پڑھا نہیں پا رہے, جو پیٹ کاٹ کے پڑھا رہے ہیں وہ ان کو باہر بھیج رہے ہیں. اب اس شہر کی قسمت میں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. کامران صاحب, میں چاہتا ہوں کہ کچھ تو شہر کے لوگوں کو کچھ ملے. تو جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے, ہم نے اتنے سے اختیار پہ اتنا کام کیا ہے, تو آپ اتنا تو کر دیں کہ شہر کو کوئی جو ہے چیز ایسا میئر تو ہو کہ جس کو ہم پکڑ سکیں کہ تم کیسے کام کر رہے ہو. کوئی UC ناظم چیئرمین ایسا تو ہو جس کو لوگ پکڑ سکیں کہ تم کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے بہاتے 4 سال ٹسوے بہاتے وہ روانہ نہ ہو جائے. اس لیے ہم ایسا میئر چاہ رہے ہیں, اور ہمیں نہیں معلوم ہم جیتیں گے. ہم تو اس میئر کی بات کر رہے ہیں جو کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم حق پر ہیں. یہ آج آئیں, ابھی آئیں, مطالبات کو مانیں, تحریر کریں, سائن کریں, اعلان کریں, ہم چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسے میں نے عرض کیا, جماعت اسلامی اس پوری جدوجہد میں فور فرنٹ پہ ہے. 28 روز ہو گئے ان کی تحریک جاری ہے اور یہ دھرنا جاری ہے. قمر شبیک اس کے بعد ذکر کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کا احتساب کا ایجنڈا, بڑے ملزمان کو چھوڑیں گے نہیں, کرپٹ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, اب اس پہ عمل ہونا باقی ہے. کلیدی ملزمان اور ایسے جن کے تعلق سیاست کی بھی کلیدی پوزیشن سے ہے, ان کے خلاف مقدمے تو قائم ہیں, سزائیں نہیں ہوئی ہیں.
بیرسٹر شہزاد اکبر چلے گئے، استعفیٰ دے دیا، اعتراف ہو گیا حکومت کی جانب سے کہ فی الحال یہ مشن ناکام رہا ہے۔ اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو چنا گیا ہے کہ وہ اس مشن کو آگے بڑھائے اور کامیاب کرے۔ اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اب سے چند روز قبل جب بیرسٹر شہزاد اکبر نے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تو اسے عام طور پر ہی وزیر اعظم کے احتساب کے ایجنڈے کی ناکامی تصور کیا گیا اور اس ناکامی کا اعتراف تصور کیا گیا۔ یہ بات عام ہے کہ دراصل بیرسٹر شہزاد اکبر کی کارکردگی سے وزیر اعظم انتہائی غیر مطمئن تھے اور انہی کے کہنے پہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ عام تاثر یہی ہے اور پاکستان میں اس بات کی گواہی شاید ہر پاکستانی دے گا کہ ملک میں کرپشن میں مزید اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ گزشتہ 3.5 سال میں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس میں مسلسل پاکستان کا نام کرپٹ ممالک میں اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ یقیناً حکومت کے لیے شرمندگی کی بات ہے اور اسی پس منظر میں اب بیرسٹر شہزاد اکبر کی جگہ وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو تعینات کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر عباسی کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس سے پہلے نیب میں ہی خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب ان کی حکومت تھی انہیں نیب میں ڈائریکٹر جنرل تعینات کیا گیا تھا اور اس سے پہلے ایک مدت انہوں نے جب نیب قائم ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں تو وہ ڈائریکٹر جنرل ریکوری کی حیثیت سے کراچی میں تعینات رہے تھے۔ بریگیڈیئر مصدق عباسی کے حوالے سے کیونکہ وہ دور جب وہ ڈائریکٹر جنرل تعینات ہوئے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا اور اس دوران جو نیب کا ادارہ تھا وہ ایک طرح سے عضو معطل ہو کے رہ گیا تھا۔ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائیاں ہوتی تھی، نیب اپنے انداز میں بالکل کام نہیں کر رہا تھا اور نیب جو ہے اس وقت کی حکومت تھی، اس وقت کے وزیر قانون جو جناب آصف علی زرداری کے وکیل بھی ہے فاروق ایچ نائک کے احکامات پہ کام کیا کرتا تھا۔ اسی دوران بریگیڈیئر عباسی کی اس میں تعیناتی ہوئی تھی، لیکن اب ان کی تعیناتی بیرسٹر شہزاد اکبر کی جگہ ایک اہم عہدے پہ مشیر داخلہ و احتساب ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے جس میں ناکامی کا اعتراف بھی ہو چکا ہے، کیا واقعی بریگیڈیئر مصدق عباسی اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کیونکہ بہرحال ایک تاثر کو حقیقت میں جنم دینا ہے یا اس تاثر کے حوالے سے یہ بات جو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں کرپشن کم ہوئی ہے، عوام کی گواہی درکار ہے اس حوالے سے اور عوام کی گواہی اس حوالے سے موافق نہیں ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کرپشن بڑھ رہی ہے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی کیسز جو کہ جن میں سیاستدان ملوث ہیں یا ان کے عزیز اقربا دوست احباب ملوث ہیں، وہ سارے کیسز لٹک رہے ہیں، چاہے وہ نیب کے کیسز ہوں یا اس کا تعلق کسی اور معاملات سے ہو، لیکن بہرحال ان میں اس طرح سے تیزی نظر نہیں آتی اور سزائیں تو ہوئی ہی نہیں ہیں۔ اس پورے 3.5 سال میں کسی بھی بڑے ملزم کو جس کا کسی بڑے کیس سے تعلق ہو اسے سزا نہیں ہو پائی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی شاید اس طرف اتنا فوکس نہیں ہے، لیکن ان کا فوکس یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف جو کہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں، ان کے مقدمات نیب میں ہیں، FIA بھی ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے کہ جلد از جلد ان کے خلاف مقدمہ چلے اور کسی صورت سے انہیں سزا ہو جائے۔ دوسری جانب بریگیڈیئر عباسی سے نہ صرف یہ کہ ان سے یہ توقع ہوگی بلکہ شاید ان کے مشن میں شامل ہو کہ شہباز شریف کو وہ سزا دلائیں، ان کے لیے یہ بھی ذمہ داری ہوگی ان کی کہ نواز شریف کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کرے، مگر جس ادارے کے اندر وہ آئے ہیں اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر کا مشن یہ تھا کہ وہ لوٹی ہوئی دولت جو کہ پاکستان کے سیاستدان یا بیوروکریٹ یا سرکاری حکام پاکستان سے لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، کرپشن کی رقوم کو واپس لائیں گے، شاید اس ایجنڈے کو بھی سونپا گیا ہے بریگیڈیئر عباسی کو۔ یقیناً اب پھر ٹاسک ہے، دوسری جانب حکومت کے پاس اب 1.5 سال ہی رہ گیا ہے، اس میں یہ کیا کام کر سکیں گے، کتنی اتھارٹی ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا وہ تمام اتھارٹیز، وہ تمام اختیارات جو کہ بے پناہ تھے بیرسٹر شہزاد اکبر کے پاس اور وہ تمام جو ان کے پاس محکمے تھے، ARU اور یہ تمام چیزیں، FIA ان کے حکم پہ چلتا تھا، نیب میں ان کا کافی انفلوئنس تھا، وہ سب بریگیڈیئر عباسی کو دیا گیا ہے؟
بالکل کامران صاحب، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں بریگیڈیئر عباسی کو، اس میں یہ تمام تر ذمہ داریاں جو اس سے پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر ادا کر رہے تھے وہ تمام تر ذمہ داریاں بریگیڈیئر عباسی کو بھی دی گئی ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام جو کیسز جس میں کچھ سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا نیب اور ایف آئی اے کی طرف سے، جس میں منی لانڈرنگ سے متعلق کیسز ہیں، ان تمام کیسز کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور بریگیڈیئر عباسی کے بارے میں جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہے وہ بہت سخت گیر موقف رکھتے ہیں کرپشن سے متعلق، اور ان کا یہ موقف ہے کہ سخت سزائیں، مزید سخت سزائیں ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو ایون نیب آرڈیننس میں سزائیں صرف میکسیمم سزا جو 14 سال ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو اپنی جو ریکمنڈیشنز دی تھی پرائم منسٹر کو، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سزائیں ہی کم ہیں، اگر ان سزاؤں کو جب تک بڑھایا نہیں جائے گا، کیونکہ کرپشن کیسز میں اگر سزائیں بھی دی جائیں احتساب عدالتوں کی طرف سے، سزاؤں کی کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، پہلے سزا تو ہو جائے کسی کو، چلے 14 سے 18 سال نہ ہو، 14 سے 21 سال نہ ہو، 14 سال، 7 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال، ایک آدمی کو کوئی سزا تو ہو جائے جو کہ قابل ذکر ملزم ہو۔ جی بالکل، اس حوالے سے ایک گرینڈ پلان جو انہوں نے سبمٹ کیا پرائم منسٹر کو، جس کے بعد ان کی تقرری ہوئی، اس سے پہلے ان سے یہ تمام پروپوزلز مانگی گئی تھی، اور اس سے پہلے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنا پلان بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے 13 سال نیب میں سرو کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے انہیں جو بھی ٹاسک اس وقت دیے جاتے رہے وہ مکمل کرتے رہے، وہ سندھ کے حوالے سے ہو، کیونکہ سندھ میں انہوں نے بہت زیادہ سرو کیا، اس کے بعد کوئٹہ میں بھی تعینات رہے، بلوچستان میں بھی، اور اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹرز میں بھی تعینات رہے نیب کے۔ سو نیب میں جتنے بھی ٹارگٹس ان کو دیے جاتے رہے ان کی تمام تر کمپلائنس وہ دیتے رہے، اور ان کی تمام تر جو رپورٹس ہیں وہ بھی اس وقت کی جو پرائم منسٹر نے کلیکٹ کی، بتایا گیا کہ جتنے بھی ٹارگٹس ان کو دیے گئے تھے وہ ان کو مکمل کرتے رہے، لہٰذا اب بھی کیونکہ پرائم منسٹر بار بار بات کر رہے ہیں، میرے نزدیک جو اس وقت حکومت کے سب سے بڑے ہدف ہیں، جو ملزمان ہیں نیب کے کرپشن کے، جو کہ بڑے سیاستدان ہیں، ان میں شہباز شریف صاحب ہیں، اس میں آصف زرداری ہے، آصف زرداری کے عزیز قریبی دوست یا ان کے احباب ہیں، اسی طرح سے سلیمان شہباز ہیں، حمزہ شہباز ہے، یہ جو ٹارگٹ ہیں اس وقت حکومت کے بڑے، اس میں کیا کوئی ہم تیزی دیکھیں گے ان کے معاملات میں؟ بالکل کامران صاحب، اس میں جو ہماری بات ہوئی بریگیڈیئر مصدق عباسی کے انتہائی قریبی ذرائع سے، انہوں نے بتایا کہ یہ ٹارگٹ انہیں دیا گیا ہے کہ جو یہ اہم شخصیات کے میگا منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز ہیں، جس میں شریف خاندان ہے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ جو اپیلز ہیں، ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس میں نیب پروسیکیوٹ کر رہا ہے، ان تمام کیسز کو ایک جامع اس کے پلان بنانے کا ہدایت کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ تمام کیسز کی ایک نگرانی خود کریں گے بریگیڈیئر مصدق عباسی جو وزیر اعظم کے جو ایڈوائزر ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کامران صاحب کہ یہ بہت زیادہ اعلانات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب آپ میڈیا کے اوپر بہت بڑے بڑے اعلانات نہ کریں، جس طرح شہزاد اکبر صاحب دعوے کرتے ہوتے تھے لیکن عملاً کام نہیں ہوتا تھا۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر بے شک اعلانات نہ کریں، میڈیا کے اوپر ان تمام کیسز کا کٹا چٹا نہ کھولیں جس سے ملزمان کو پہلے ہی تمام چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور وہ ان کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں، لہٰذا اس میں کہا گیا ہے کہ تمام تر جو کارروائی ہے اس کو خفیہ رکھا جائے اور اس تمام تر کارروائی کو عدالتوں میں پروسیکیوٹ کیا جائے، نہ کہ میڈیا کے اوپر۔ اندازہ ہوا ہے کہ یہ کیسے انتخاب ہوا بریگیڈیئر مصدق عباسی کا؟ ٹھیک ہے انہوں نے نیب میں کام کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو نیب میں مختلف عہدوں پہ کام کر چکے ہیں، تو یہ جو ان کی شارٹ لسٹنگ ہوئی یا ان کو اسپاٹ کیا گیا وہ کس نے کیا، کس نے ریکمنڈ کیا اس اہم پوزیشن پہ، اس اہم ٹاسک پہ، اس اہم مشن پہ، کچھ اندازہ ہے اس کا؟ کامران صاحب اس حوالے سے ہماری جو بات ہوئی گورنمنٹ کے سینئر آفیسرز کے ساتھ بھی اور آفیشلز کے ساتھ بھی، انہوں نے بتایا کہ کیونکہ بہت سے آرٹیکلز لکھتے تھے بریگیڈیئر مصدق عباسی اور کیونکہ ان کا جو لیکچرز وغیرہ بھی دیتے تھے اس میں ان کا بہت سخت موقف تھا کرپشن کے خلاف نمٹنے کے لیے، وہ بہت سخت سزائیں چاہتے تھے اور بہت جامع طور پر وہ پروسیکیوٹ کرنا چاہتے تھے اور بیسیکلی پالیسی ڈیسیجن وہ اپنی ان تحریروں میں بھی وہ تجویز کرتے تھے جو پرائم منسٹر کو پیش کی گئی، اور جب یہ شارٹ لسٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں
ہیں جن کا بہت زیادہ ریسرچ جنہوں نے کی ہے, جنہوں نے بہت ایکیڈیمک کے اوپر بھی کام کیا ہے, نہ صرف اور آپریشنز کے اوپر بھی اور پروسیکیوشن کے اوپر بھی کام کیا ہے. تو پرائم منسٹر کو جب بتایا گیا تو اس میں 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بریگیڈیئر مصدق عباسی تھے جو پہلے نیب میں سرو کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.